बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब-उल-आइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मंडे का दिन आपको पता है कि एक इंतहाई खौफनाक किस्म की बात जो है वो करनी होती है। अल्लाह करे, मैं तो दुआ करता हूँ हमेशा ना करनी पड़े, लेकिन करनी पड़ती है, क्या करें, क्योंकि वो न्यूज़ है और वो चल रही है और वो एक सोशल प्रॉब्लम है और वो इख्तलाफी हो या ना हो उस पर बात तो करनी है। अगर आप गौर करें तो इंसान की जो होमोसेपियन की तारीख़ है तक 3 लाख साल के करीब है। ये होमोसेपियन वाली है जब बंदर जो है, आम तौर पे हम कहते हैं थ्योरी के अंदर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मैं कर रहा, बंदर जो है वो खड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन इंसान की जो तहज़ीब वाली तारीख़ है ये तकरीबन 10-12 हज़ार साल से पुरानी नहीं है, जब इंसान ने तहज़ीब को सीखना शुरू किया। और हर तहज़ीब, थ्योरी ये कहती है, सोशियोलॉजी की थ्योरी ये कहती है कि इंसान की जितनी भी तहज़ीब होती है वो इंसान किसी न किसी फ़ेथ के ऊपर रखता है, उसको यकीन होता है कि ये ऐसा होगा, और अगर उसको यकीन ना हो तो फिर वो अपने डिफेंस मैकेनिज़्म में जाते हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी मिसाल ये भी दी जाती है कि इंसान कभी किसी ऐसे शख्स से, ऐसे माँ बाप से नहीं मिलता जो अपने बच्चों को ये बताएं कि झूठ बोला करो। कभी कोई ऐसा माँ बाप नहीं होता जो कहता है कि ज़ालिम बनो, लेकिन इंसान झूठा भी बनता है और ज़ालिम भी बनता है। तो ये जो हिस्सा है अंदर से आई हुई, ये इसके ऊपर एक बड़ा थीसिस है। लेकिन अगर मैं ये बात मान लूँ कि इंसान को तहज़ीब करने में उसका फ़ेथ जो है, मैं फ़ेथ की अगर ट्रांसलेशन उर्दू में करूँ तो इसका करीब तरीन लफ्ज़ जो है वो ईमान हो सकता है, तो वो इंसान को तहज़ीब देता है। चलें मैं ये मान लेता हूँ अगर बात, तो अगर मैं अपने मुल्क के अज़ीज़ को देखूँ तो आप शादियों पे खाने पे देखें तो आपको क्या नज़ारे नज़र आएंगे, उनको तहज़ीब कह सकते हैं आप? तो मुझे ज़रूर बताइए। आप सड़कों पे जुमे की नमाज का रश देखिए, उसमें अगर आपकी राय मुख्तलिफ हो तो वो ज़रूर हो सकती है। सड़क की ट्रैफिक देख लीजिए, कहीं तहज़ीब नज़र नहीं आती। मैं ये कहने की जुर्रत भी नहीं कर सकता कि हमारा तहज़ीब से क्योंकि ताल्लुक़ नहीं है, तो थ्योरी सही है कि कह रही है कि आपका किसी चीज़ पे फ़ेथ होना चाहिए, क्योंकि हमारा फ़ेथ जो है वो दीन पर है। इस बेतहज़ीबी में यकीन कीजिए कि रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों केसेस जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड होते हैं, जिनकी FIR कटती हैं, जिनमें कि इंसान वो जुल्म कर रहा है जो कि सोच से बाहर होता है। ये भी जुल्म कर सकता है, लेकिन जब भी आप उस जुल्म के ऊपर बात करें तो कोई ना कोई एक डिफेंस मैकेनिज़्म जो है ना वो देने के लिए माशरे का कोई ना कोई तबका जो है वो सीना पिलाई दीवार की तरह जो है, वो सीसा पिलाई दीवार की तरह जो है वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है जी ये हम पे ना करें। अब मुझे बताइए ईमानदारी से कि एक बंदा मौलम हो, टीचर हो और टीचर भी हो एक आला अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी का, और मैं ये कैसे कहूँ, कहते हुए भी मुझे शर्म भी आती है और डर भी आता है कि वो अच्छा खासा मजहबी आदमी भी है, उसके तालिब इल्म कहते हैं कि वो मजहबी आदमी भी है, दाढ़ी शारी भी उसने रखी है और बड़ी तबलीगी किस्म की बातें करता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उसको निकाला क्यों? क्योंकि लड़कियों को हरास करता था, तो यूनिवर्सिटियों ने हरासमेंट के ऊपर उसको निकाल दिया। अब यहाँ उसको चैन नहीं आया, इतनी बिस्ती काफ़ी नहीं थी ना। अब उसने दूसरी शादी की। पहली शादी में जो खातून जो छोड़ के गई उसको, वो भी इस बात पे छोड़ के गई कि ये मारता बहुत है, कुट बड़ी लगाता, और सिर्फ कुट नहीं लगाता, नार्सिसिस्ट किस्म की, वो मैं पूछूंगा अपने डॉक्टर साहब से कि वो नार्सिसिज्म होता क्या, नार्सिसिस्ट किस्म की कुट। उसने तलाक ले ली। 9 महीने हुए थे सिर्फ हिना के साथ शादी पे, और उसने जिस तरह इसको कत्ल किया है वो तफसील सुनाना जो है ना ऑन एयर, यकीन कीजिए वो उसके ऊपर कोई ना कोई रद्द अमल आ जाएगा कि ये इतनी तफसील नहीं। लेकिन ये पहला वाक़या बिल्कुल भी नहीं। वो आपको इस्लामाबाद में पहला वाक़या भी याद है जिसमें कि लड़की को उसने किस तरह से नूर मुकद्दम को कत्ल किया था, और उसके ऊपर भी हमारे बड़े नफसियाती और बड़े हमारे डिफेंस करने वाले लोग जो थे वो आए, लेकिन प्रेशर था सोशल, उसको फांसी की सज़ा हुई। अभी तक फांसी हुई नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन फांसी की सज़ा हुई। एक तो ये बड़ा खुदा के वास्ते मैं कहूँगा कि कोई भी शख्स ना जब ये जुर्म होता है ना तो किरदार साजी की तरफ ना चले जाए। नूर मुकद्दम के मामले में ना किरदार साजी पे चले गए थे, ओ जी गई क्यों सी, ओ जी ओ भाई जो भी था, कत्ल होना ये किसी का
حق نہیں ہے اور قتل کرنا یہ کسی کا فرض نہیں ہے. یہ جو عمل کیا اور اس گھنونے طریقے سے جس میں والد محترم شامل ہیں، مبینہ طور پہ والد محترم شامل ہیں، بیٹا شریف صاحب شامل ہیں اور ایک ملازم جو پے رول پہ ہے. اب یہ بات اتنی میں صرف کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ ملازم جب پے رول پہ ہونا تو مجھے ذاتی طور پہ اگر میں آن ایئر نہ ہوں تو میں اس آدمی کے اور ملازم کی کردار کے اوپر بھی ضرور ایک سوشل انالیسس کروں گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو جس کے ساتھ آپ نے 9 مہینے گزارے ہیں آپ اپنے ملازم کو شامل کریں ایز اے ٹارگٹ شوٹر. نہیں، دیر از اے کیچ 22. اس موضوع پہ آج بات کریں گے. ظلم کے اوپر انتہا ہو گئی کہ کہاں جائیں اور کیا کریں کہ اب صورت میں مردوں نے بھی وہ مقام حاصل کر لیا ہے جس کے اوپر مرد ہوتے ہوئے بھی خدا کی قسم شرم ہی آتی ہے کہ کیا کریں، کہاں جائیں، کہاں منہ لے کر جائیں. چودھری سجاد ہیں ہمارے ساتھ رپورٹر، ان سے بات شروع کریں گے. علامہ محمد اسید الرحمان ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. ہمارے ساتھ انتہائی محترم ڈاکٹر بسمہ اعجاز ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحبہ ابھی عمرہ کر کے آئی ہیں، ان کو بڑی مبارک ہو اور انہوں نے یقیناً ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارے ساتھ رباب سلمان ہے. رباب السلام علیکم. سب سے بات بعد میں ہوگی، پہلے تھوڑا سا بریف ہم چودھری صاحب سے لے لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بلال بھائی بہت شکریہ. چودھری صاحب تھوڑا سا سیک و سباق دیجیے گا اور موجودہ صورت بھی بتائیے گا کہ اب اس وقت کیا پوزیشن ہے. دیکھیں جی بلال بھائی، یہ راول پنڈی کا علاقہ تھالہ سیول لائن کی حدود میں لال کرتی ایک محلہ ہے، وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا، دل ہلا دینے والا واقعہ ہے جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بیان کیا ہے. کیونکہ 9 مہینے پہلے ہنا جاوید کی فیصل افسر کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور ہنا جاوید جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے اور ابھی ریسنٹلی تقریباً جون میں اس کی جو ہے وہ پروموشن ہو کے وہ صدر پاکستان یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے اس کی پروموشن ہونے کے بعد وہ وہاں پر جو اچھی جاب کر رہی تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی. اور اس سے پہلے جو ہمارے ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ خاتون جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. تقریباً اس کی 45 ایئر ایج ہو چکی ہے. وہ شادی صرف اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ایک ان کی بہن ہے وہ کینیڈا ہوتی ہے اور ایک بھائی ہے، 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے اکلوتا ان کا. اس کی بھی تقریباً 3-4 سال پہلے شادی ہوئی ہے اور یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو کس طریقے سے سروائیو کریں گے وہ اگر میری شادی ہو جاتی، کیونکہ یہ چھوٹی تھی. تو یہ چاہتی تھی کہ اسی طریقے سے کوئی ایسا خاوند، کوئی ایسا شخص مجھے ملے جو میرے ماں باپ کو بھی ساتھ رکھے یا میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاؤں. پر کوئی ایسا ہوا کہ 9 مہینے پہلے جو اس نے خواب سوچ رکھے تھے وہ خواب اس کے شاید پورے نہ ہوئے. شادی کے تقریباً 2 سے 3 منتھ کے بعد ہی دوبارہ اس کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہوا کہ تشدد ہونا شروع ہوا. یہ جو درندہ شخص انسان ہے ان کو اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پروفیسر تھا اسلام آباد کی 2 نیشنل یونیورسٹیز کے اندر یہ پڑھاتا تھا اور وہاں سے جو ابھی تک ہمارے ذرائع سے ہم نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں بلال بھائی، وہاں سے بھی یہی پتہ چلا ہے کہ یہ وہاں پر جو اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ پڑھتی تھی، پڑھاتا تھا جن کو، ان کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کے کیس کافی سارے اس کے سامنے آئے ہیں. اور دونوں یونیورسٹی سے یہ نکالا صرف اسی وجہ سے گیا ہے کہ یہ بندہ جو ہراسمنٹ کرتا تھا خاتون لیڈی جو ٹیچر ہے، بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں اور یہ وہاں ان کو ساتھ اس طرح کی چیزیں جو سامنے آئی ہیں. اب سب سے پہلے اہم سوال یہ ہے کہ یہ ہنا جاوید جو ہے یہ 2000 ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو صدر اپنا جو سپیکر کی جو خبر ہوتی تھی وہ انگلش میں بنا کے بھیجتی تھی، خبریں بناتی تھی. آج خود جو ہے وہ ایک خبر نظر ہو گئی ہے. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ یہ مبینہ طور پہ اس پروفیسر صاحب کے والد بھی شامل ہیں جو کہ ایک ایکس سرکاری ملازم تھے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس کے والد ابھی تک اس کی شواہد جو وہ سامنے نہیں آئے. پولیس نے صرف ابھی انڈر آبزرویشن اسے رکھا ہوا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ بات کہیں سے، کیونکہ پہلی بیوی کا بھی یہی الزام تھا کہ وہ اس کو ابیوز کرتا ہے، مارتا ہے، یہ سمجھ میں آیا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے یا کوئی کیا وجہ تھی؟ یہ مارتا کیوں تھا اور یہ ہراسمنٹ کے بعد بھی ذلیل اور بے عزت ہونے کے باوجود بھی کیوں کرتا تھا؟ دیکھیں بلال بھی، جیسے آپ نے یہ کہا کہ اس کی پہلی بیوی کی اگر بات کی جائے تو پہلی بیوی جو ارم ہے اس نے بھی اس کے اوپر یہی الزامات لگائے ہیں کہ یہ مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، تشدد کرتا تھا، تو جس کی وجہ سے اس نے اس سے ڈائیورس لے لی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ اس کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لگ تو ایسے ہی رہا ہے کیونکہ جو صحت مند انسان ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکات تو نہیں کرتا. ایک مزاجی خدا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، پہلی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سانحہ کر چکا ہے، پھر جو دوسری بیوی ہے اس کے ساتھ اس طرح کی درندگی کرتا رہا. سب سے بلال بھائی آپ کو ایک اہم چیز میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ جب رونما ہوا تو اس کا ساتھ اس کا جو ملازم راشد ہے جو کرائے کا قاتل ہے اس کو اس نے ساتھ ملوث کیا. اس کو یہ کہا کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ نے کسی کو ذکر نہیں کرنا. اس کے منہ کے اندر کپڑے دیے گئے، اس کے گلے کے اندر جو تار ہوتی ہے، وائر ہوتی ہے، یہ تار کے ساتھ اس کو جناب اس کے گلے کو دبایا. میری اطلاعات کے مطابق جو میں نے ابھی تک جو انفارمیشن اکٹھی کی ہے اس کے مطابق اس کی کمر کے اوپر نیلے قسم کے جو ہے وہ داغ ہیں، کمر کے اوپر داغ ہیں، بازو کے اوپر داغ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی جو گردن ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے. اور اتنا اس کو تشدد کیا گیا ہے کہ یہ جو شاور ہوتا ہے واش روم کا جس کے ساتھ ہم نہاتے ہیں، اس کے ساتھ پہلے اس کو باندھ کے وہاں سے گھسیٹا گیا نیچے تاکہ اس کو ایک خودکشی کا رنگ دیا جائے. حالانکہ ایسا کوئی سین نظر نہیں آتا. بتایا یہ گیا ہے کہ ابتدائی معلومات ابھی تک جو اکٹھی ہوئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو جو زہر دی گئی ہے، زہر کے ابھی تک کسی قسم کے کوئی شواہد جو سامنے میڈیکل رپورٹ کچھ دن بعد آ جائے گی، ابھی تک اس طرح کی کوئی اطلاعات جو سامنے نہیں آئی. ایک دردناک واقعہ ہے بلال بھائی. یہ بات بھی چودھری صاحب درست ہے کہ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوئے تھے؟ جی بالکل، آپ کی بات یہ بالکل بات درست ہے کہ جب یہ اس کا بھائی جو آیا وہاں پر اس فہد، جب اس نے آگے اپنی بہن کو دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی زمین ہو کے میں اندر گھستا ہوں. اتنی دردناک حالت میں اس کی بہن جو ہے وہ واش روم کے اندر پڑی تھی، جس کا منہ دیوار کی طرف تھا اور اس کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے، اور جو اس کی ٹانگیں ہیں وہاں پہ بھی رسیاں باندھی ہوئی تھی، گلے میں بھی رسی تھی، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے. اتنی بے دردی سے مارا کہ آپ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا. پھر جب اس کو پہلے اس کے سسر نے اس کے بھائی کو کال کی کہ آپ آ جائیں کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کی بہن نے خودکشی کی ہے. جب وہ راستے میں آ رہا تھا، آپ اس کی ایک بہن کا، اس کی جو ایک کزن ہے صبا، اس کا بھی ایک ویڈیو بیان آیا. اس نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ وہ جب بھائی جا رہا تھا تو راستے میں پولیس والوں نے اسے کال کر کے یہ بتایا ہے کہ آپ کی بہن کی قتل ہو چکا ہے اور وہ آپ کی بہن ہنا چوید ہی ہے جس کا قتل ہوا ہے، اور آپ جلدی سے پہنچے. پھر وہاں پولیس بھی پہنچی. پولیس نے ان کو راشد اور یہ جو خاوند ہے جو آپ ہماری ناظرین ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ کوٹ پہنا شخص ہے، اس نے وہاں سے ان کو گرفتار کیا گیا اور پولیس جو ہے ان کو یہاں سے اس وقت لے کر جو وہ تفتیش کر رہی ہے. عدالت نے 3 دن کا ریمانڈ ان کو دے دیا ہے. ٹھیک چودھری صاحب بہت شکریہ. چودھری سجاد بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر بسمہ، یہ میں نے نا جان کے کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ذہنی بیمار تو نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ نا ہم ایسے لوگوں کو نا ذہنی بیمار کر کے نا تو ایک ایج دے کے چلے جاتے ہیں. جو آدمی یونیورسٹی کا ٹیچر ہے اس کو کسی بورڈ نے جو ہے وہ سلیکٹ بھی کیا ہوگا، ایسے ہی ہے نا، یہ واک ان تو نہیں بن گیا نا پروفیسر. پھر اس کے بعد اس کو ایک سبجیکٹ بھی دیا ہوگا، پھر یہ پڑھاتا بھی ہوگا، پھر یہ ایگزام بھی لیتا ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے انٹریکشن بھی ہوگا، اس کے بعد وہ شادیاں کر رہا ہے. سو یہ جو ہم پاگل پن کا لگاتے ہیں نا کہ وہ فلانا کردار ہوگا، فلانا کردار، بکواس. وہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیا ہے. یہ شخصیت کہ وہ ابیوز کر رہا ہے، لڑکیوں کو بھی ہراس کر رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو ہراس کرنا ایک بحثیت ٹیچر میں یہ کہہ رہا ہوں ایک نیکسٹ لیول کا کوئی مینٹل کیس ہو سکتا ہے جو کمال وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. کیونکہ آپ کو اپنے طالب علموں میں اپنے بچے نظر آنے چاہیے. اگر نہیں آتے تو آپ کے اوپر تبرہ ہے اور آپ ٹیچر نہ بنے، کیونکہ یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے ٹیچ کرنا، کیونکہ اس میں پیسہ ہوتا کوئی نہیں ہے لیکن رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے کردار سازی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جج کیسے کریں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کے ریڈ فلیگز ہیں سارے. ہراسمنٹ ریڈ فلیگ ہے، پہلی بیوی کو طلاق ریڈ فلیگ ہے، اس نے کہا کہ یہ ابیوز کرتا ہے ریڈ فلیگ ہے. پڑھی لکھی عورت نے شادی کیا اس سے، امپاورڈ وومن نے، اس نے ریڈ فلیگ ہی نہیں پک کیا. سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے اس چیز کا کہ ہر آنے والے دن میں ہم اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹڈ ہے، جو رپورٹڈ نہیں ہے ان کے اوپر کیا کریں؟ ان کے اوپر تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے، بیکاز میرا خیال ہے جتنے رپورٹ ہو رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ان رپورٹڈ کیسز ہیں. جہاں تک بات ہے اس انسان کی
جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو بھی ہسٹری بتائی گئی ہے، وہ چاہے اس کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اس کے انسٹیٹیوٹس کی طرف سے، اس کی پہلی شادی میں جو ان کے نکاح میں تھیں خاتون، ان کی طرف سے، یہ ایک بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ یہ انسان جو ہے اس میں کردار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ذہنی مرض کی، تو ذہنی مرض جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو پاگل قرار دے دیا جائے۔ ذہنی مرض شخصیت کی اگر شخصیت سازی نہیں ہوئی ہوئی تو اس کی وجہ سے بھی ذہنی مرض ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب باپ بھی شامل ہے؟ یہ رپورٹ تو کیا جا رہا ہے کہ باپ بھی شامل ہے، اور یہ بھی فون کیا تھا نا صبح 6:20 پہ، وہ باپ ہی نے کیا تھا کہ جو بچی ہے وہ خودکشی کر لی۔ تیسری چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ان کا ملازم ہے وہ ایک کلر ہے آلریڈی، پیڈ کلر ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ سب لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جو ایک گروپ کی صورت میں ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ یہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں؟ دیکھیں انسان جو ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں ہو سکتا ہے، اور اس کا دماغ جو ہے وہ یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ معلم بنے گا یا وہ کسی بزنس مین بنے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس جتنے کیسز ہیں اس میں کوئی نہ کوئی پروفیشن سے ریلیٹڈ پرسن تو آ رہا ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے، ایک وہ ایجوکیٹر ہے یا استاد ہے جو خودکشی بھی کر رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر ہراسمنٹ کا کیس ہے، ایک طرف یہ ہے جو خواتین کو قتل بھی کر رہا ہے۔ تو آپ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ کس پروفیشن سے ریلیٹڈ پرسن جو نظام کے اندر ناکامی ہے یا کیا؟ بلال بھائی اس میں سب جو ہے نا وہ ملزم ہے، میں سمجھتی ہوں سب کے اوپر بلیم آئے گا، صرف نیشن کو نہیں آپ بلیم کر سکتے۔ یہ جو فادر ہیں جنہوں نے اس کی کردار سازی کی ہے بچپن سے لے کے اب تک، ہر باپ کو ہر ماں کو اپنے بچے میں خامی اور خوبی کا پتہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے بچے کی خامی کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ ایک ناکام ماں باپ ہے۔ اب وہ خود ایک سرکاری ملازم رہے ہیں، بچپن سے انہوں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا ہوگا کہ اس میں یہ پرابلمز ہیں، انہوں نے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں دلوائی، اس کا علاج نہیں کیا۔ یہ بات تو پکی ہے نا کہ اگر کوئی خاتون کوئی ایسا عمل کرے، کیا کہنا چاہیے، ریڈ لائن کی تو میں بات نہیں کر رہا، کوئی بھی بدتمیزی کرے یا تو آپ اگنور کرتے ہیں ایز اے مین۔ بڑا ریسنٹلی میرے ساتھ ایک ایگزامپل ہوا، ایک خاتون نے جو ہے وہ آ کے رکشا مارا، وہ مجھے چوٹ بھی لگی بڑی ظالم قسم کی، لیکن میرے دماغ میں جو پہلا رد عمل تھا وہ یہ آیا کہ اگر میری بیٹی باہر سکوٹر لے کے نکلی ہوتی اور اس سے یہ عمل ہوتا تو میں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ نرمی کا لحاظ کا معاملہ کرے، کیونکہ ہم نے 80 سال میں یہ کمایا کہ عورت کو سائیکل اور موٹر سائیکل دے دیں۔ صحیح بات، ہم تو یہ بڑی مصیبت سے اس جگہ پر آئے ہیں۔ میں نے اس بچی کو کچھ نہیں کہا اور وہ چلی گئی۔ ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک شفقت کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں استاد کا یا مرد کا وہ شفقت والا رویہ جو ہے وہ دیکھنے میں بڑا کم آتا ہے، کیوں؟ بلال بھائی دیکھیں، ابھی میری بہن بڑی اچھی بات کر رہی ہیں کہ والدین تربیت کے اعتبار سے، بلال بھائی اگر صرف تربیت سے معاشرہ اور سوسائٹی چل سکتی ہوتی تو حدود اور تعزیرات کبھی نہ آتی، قانون کی امپلیمنٹیشن یہ کبھی بھی نہ ہوتی۔ ٹھیک، جب ہمارے قانون کے اندر ہی غیرت کے نام پر قتل و غارت گری عام ہے، کتنے لوگوں نے پاکستان میں قتل کیے ہیں، ہم نے کئی اس کے اوپر پروگرام کیے ہیں کہ بچی نے کہیں شادی کر لی، واپس بلایا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، بعد میں کہا گیا جی غیرت کے نام سے قتل ہے۔ اگر آپ 2 منٹ ہیں تو میں 1-2 روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنن ابی داؤد کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، موطا امام مالک کی 3 روایتیں خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا جی کہ اگر میں کسی اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، میں اس کو قتل کر دوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ میری غیرت گوارا کرتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، فرمایا کہ ساتھ تجھ سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند میرا اللہ ہے۔ یعنی یہ قتل نہیں کر سکتا اگر کہیں ایسی چیز ہو تو یہ تو وہ ہے کہ غیرت کے نام پہ۔ اور ایک بڑی اہم روایت مستدرک حاکم ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو صحابی ان سے کہا کہ حضرت علی سے پوچھیں کہ ایک بندہ ہے اس نے اپنی عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے سے کہیں کہ 4 بندے گواہ پیش کریں، اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے یعنی 3 گواہ پیش کر دے یا چوتھا گواہ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کر دے تو فرمایا اس بندے کو قصاص کے لیے لے جاؤ، یعنی عدالت اس بندے کو قتل کرے کہ اس نے اس کو کیوں قتل کیا ہے۔
جب اسلام واضح ہے، جب بالکل واضح، تو پھر یہ قانونی یہ شک کیوں ہے کہ غیرت کے نام پہ اس کو بلال بھائی 5 سال اس کو اندر رکھتے ہیں، سال اس کو اندر رکھتے ہیں، یا بالفرض محال کسی بہن کا قتل ہو جائے نا تو 4 بھائی بلال بھائی، ایک مدعی ہے تو 3 بھائی یار کہتے ہیں چلو چھوڑو یار، 2 مہینے کے بعد وہ بندہ باہر آتا ہے، تو جتنی مرضی تربیت کریں جب تک اس کو لٹکائیں نا، ایک مثال بنائیں نا یار، اس کو اسلام آباد لٹکائیں، بلال بھائی 10 بندوں کو لٹکا دیں، یہ غیرت غرت ختم ہو جائے گی سب کی۔ اچھا رباب، پہلی بات تو یہ کہ اگر قانون دیکھیں نا تو پاکستان میں قانون اچھے خاصے ٹف ہے، پیپر کے اوپر اگر دیکھیں تو قانون ہیں، اگر ہم مذہب کی طرف دیکھیں تو روایتوں کی ایک فہرست ہوگی جو کہ ہم سنا سکتے ہیں کہ یہ روایتیں ہیں، نظر نہ قانون کی امپلیمنٹیشن آ رہی ہے نہ مذہب کی نظر آ رہی ہے، تو معاشرہ ایز اے سوشل آئیڈینٹی یہ تو فیل ہو گیا نا۔ اصل میں جو قانون ہے اور جو مذہب ہے اس کا مقصد ہے آپ کے اندر کریکشن پیدا کرنا، جی، نہ کہ آپ کو جان سے آپ کی جان لے لینا، آپ کو قتل کر دینا۔ تو لا جو ہے وہ بھی آپ کی اس جیسے مولانا صاحب نے کہا 1 سال کے بعد اسے چھوڑ دیتے، بیکاز اٹ مینس کہ آپ کی صرف کریکشن ہے۔ آپ دیکھیں ہم روز گناہ کرتے ہیں پر رب تعالیٰ ہمیں روز عنایت فرماتے ہیں، یہ تو نہیں نا کہ ہمیں روز اس کی سزا ملتی ہے یا ہمیں مار دیا جاتا ہے یا ہم روز قتل ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بیکاز اللہ بھی رحیم و کریم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اپنی کریکشن کر لو۔ ٹھیک، سو لا کا بھی یہی ہے کہ لا جو ہے وہ کریکشن کرنے کے لیے، دیٹ از ناٹ ٹو جسٹ کہ آپ سے آپ کی جان لے لی جائے، ٹھیک، کیونکہ اگر ایسا ہونے لگ پڑے تو بھی ایک تو ان جرائم میں آپ کے خیال میں کریکشن کی طرف جانا چاہیے؟ جی، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم پیدا مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک، لیکن مسلمان بننا، مسلمان رہنا یہ ہمارے پر ہے، ہر انڈیویجول پہ ہے، اس نے قرآن خود پڑھنا ہے، اس نے قرآن سمجھنا ہے۔ رباب، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ سزا کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سمری کے طور پہ کر دی جائے اور اتنا لمبا پروسیس نہ ہو اور سزا جو ہے وہ پبلکلی کی جائے تو وہ فیئر جو ہے وہ قانون کے اوپر پابندی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا راستہ دے گا؟ ڈیفینیٹلی دے گا، اور اس کے لیے بہت سارے، کیونکہ نفسیات کی دنیا میں کوئی شخص یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ کریکشن والا پریزنر ہے کہ نہیں۔ سٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ 90% لوگ جو ہیں وہ زیادہ بہتر مجرم بنتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ یہاں پر شیطان نے کسی بھی چیز کا لبادہ لیا ہوا ہے، جیسے میڈم بتا رہی تھیں، شیطان نے یہاں پر ایک ٹیچر کا لبادہ لیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس فیلڈ میں کس جگہ پہ شیطان گھسا ہوا ہے اور وہ کچھ بھی بنا ہے، اٹ کوڈ بھی۔ کیا قانون یا کوئی بھی ایسی حکومت آپ کے خیال میں رد عمل کر سکتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو، مثال کے طور پہ جو کہ بنیادی طور پہ ایک معاشرے کو خوف اور ہراسمنٹ میں ڈال دیتے ہیں، ان کو سزا پبلکلی دے؟ کیا قانون اس کی سپورٹ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا، اور کچھ ملکوں میں ایسا ہوتا بھی ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ابھی تک ہم لوگوں نے اس کو جو ہے ایک علیحدہ ایریا بنایا ہوا ہے جہاں پر ہم یہ سزا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو کہ بالکل ہر اسپیکٹ سے جو ہے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ دے آر واقعی وہ مجرم ہیں، ان کو واقعی جو ہے سب کے سامنے ایک دفعہ سزا ضرور دینی چاہیے، تاکہ اس سے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں میں ایٹ لیسٹ خوف آئے، ٹیرر بیٹھے، کہ انہیں پتا ہو کہ غلط جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ بہت غلط ہوگا۔ کیونکہ ہم دیکھیں آج بھی اگر کوئی جو بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے جس کے اندر کوئی وہ ہے شرم لحاظ ہے، وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن ایک جو ہے عذاب ملے گا، وہ اس عذاب سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پر عذاب کی کوئی ایک مثال قائم کریں گے تو وہ میرے خیال میں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں آخری پھانسی کب ہوئی تھی پاکستان میں؟ ہم تو پھانسی بھی نہیں دیتے اب، پھانسی والا پریزنر بھی 15 سال 20 سال سے مر جائے خود ہی تو مر جائے، ہم کیوں نہیں دیتے پھانسی؟ کیا وجہ؟ اسی لیے نہیں دیتے کیونکہ یہاں تو وہ اپیل میں چلا جاتا ہے، اور یہاں پھر کوئی جو ہے اس کا ٹائم جو ہے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کو پھانسی دے دیں، اس کی اپیل بھی خارج ہوگی، پھر بھی وہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کیونکہ ہم انٹرنیشنلی شاید اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم پھانسی کی طرف آئیں گے تو الٹیمیٹلی IMF جو ہے وہ ہمیں لون نہیں دے گا، یہ ظاہر وہ کہے گا آپ ظالم لوگ ہیں۔ یہ آپ کا پولیٹیکل پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نا ایک اور بھی چیز ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب جج جو ہے وہ فیصلہ کرتا تھا, جب قاضی جو ہے وہ فیصلہ دیتا تھا تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے اگر اس کی موت کا بہت بڑی بات ہوتی ہے موت کا فیصلہ دینا, اگر میں نے کسی کی موت فیصلہ دیا ہے تو میں نے اس کی ساری چیزیں کھنگال کے دیکھ لی ہیں, اور بینگ اے پرسن, بینگ اے ہیومن, اٹ از امپاسبل کہ آپ کسی کو ہر طرح سے جانچ لیں. تو کسی کو جانچ کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کے ایمان اتنے پکے ہوتے تھے کہ جب وہ یہ فیصلہ دیتے تھے تو وہ واقعی ہی کریکٹ فیصلہ ہوتا تھا. آپ چونکہ مجھے یہ لگتا ہے ایمان کی کمزوری بہت ہے, اس لیے لوگ کانفیڈنٹ نہیں ہے ہمارے, اس لیے کانفیڈنٹ نہیں ہے نا, کیونکہ کمزوری ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ اتنا سا تو گناہ اور بھی لوگ کر رہے ہیں, یہ تو عام بات ہے. یہ جو بات کی ہے نا رباب نے کہ یہ گناہ تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں تو پھر یہ عام بات ہے, یہ صرف معاملہ جو ہے نا یہ قاضی تک نہیں ہے, یہ ہمارے مزاج کی بات ہے کہ اگر میرے طبقے نے گناہ کیا ہے تو میں کہوں گا کہ اور طبقے بھی تو کر رہے ہیں. وہ جو نیوٹرلائزیشن کرنے کا ایک مزاج ہم نے بنایا ہے نا, ہم نے کہاں سے سیکھا ہے, واپس آئیے بات کرتے ہیں. راولپنڈی کے اندر یہ جو ایک نیا, اب میں سے کیا کہوں, اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کٹا کھلا ہے, کٹا نہیں کھلا, یہ کٹے روز کھلتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا, اور لیکن جو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اس کے اوپر ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. اور سب سے زیادہ میرے خیال میں ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو اس بات کا ادراک دینا چاہیے کہ خدا کے واسطے جب بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ شخص جو ہے یہ مینٹلی کیپیبل نہیں ہے تو آپ اس کو یونیورسٹی سے ایک سیکنڈ نہ لگائے نکالنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس آپ کے جو بورڈ بنے ہوئے ہیں جو سلیکشن کرتے ہیں بورڈ کے, ان کے اندر آپ کو سائیکائٹرسٹ, سائیکالوجسٹ بٹھانے چاہیے تاکہ وہ لوگ جج یہ بھی کر سکیں کہ چلو قابل تو بہت ہے. یہ نفسیاتی طور پہ ایک نارمل آدمی بھی ہے, دروازے سے چل کے جب کرسی تک آ کے بیٹھتا ہے نا کینڈیڈیٹ اور بورڈ بیٹھا ہوتا ہے, یقین کیجئے 90% آپ نے جج کر لیا ہوتا ہے اس کی چال سے, اس کی لک سے, اس کے لباس سے, اس کی باڈی لینگویج سے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. 10% جو ہے وہ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ. یہ صورتحال یونیورسٹیوں کو سنجیدہ لینی پڑے گی اور رسپانسبلٹی لینی پڑے گی کہ استاذہ کا کردار جو ہے وہ میرے سے کم از کم بہتر ہونا چاہیے, وہ عام آدمی سے بہتر ہونا چاہیے. یونیورسٹیاں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں تو اگر باقی جگہوں پہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے. یونیورسٹیاں یہ نہیں کہہ سکتی. یہ بات حافظ جی درست ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بلال بھائی, ابھی بات وہ ہو رہی تھی, پھر میں اسی بات کو دوبارہ پھر دہرا رہا ہوں. شاید میری بات اس لیے کہ ابھی بات میری بہن نے رباب نے بڑی وہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چونکہ وہ غفور الرحیم ہے, تو غفور الرحیم ہونے کے باوجود جو اس نے حدود و تعزیرات کیوں بنائیں؟ جی جی, ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. یہ جو کہا گیا کہ نفس کے بدلے میں نفس ہوگا, آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہوگی, ناک کے بدلے میں ناک ہوگا, کان کے بدلے میں کان, زبان کے بدلے میں دانت کے بدلے میں دانت ہوگا. والجروح قصاص, جیسا زخم دیجیے گا ویسا ہوگا. اور من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غفور الرحیم نے ہی تو یہ حدود و تعزیرات لازم کی ہیں. وہ آخری لیمٹ ہے, حدود تو ٹاپ پہ, وہ باٹم پہ بات. اچھا میری بات سنیں, تو کب تک دیکھتے رہیں گے؟ یعنی کتنی بچیاں قتل کروانی ہیں, کتنے بچے, یعنی کہ آپ کوئی ایک لیمٹ طے کریں کہ پاکستان میں 10,000 بچیاں قتل ہو جائیں گی. ہاں, تو پھر اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے. میں جب آپ سے پوچھوں گا نا کہ یہ فلاں آپ کے مدرسے میں یا کسی مسجد میں مقدمہ کیا ہوا تو کتنے بچے ایسے ہوں گے, تو آپ اس پہ کہیں گے باقی جگہوں پہ بھی تو ہوتا ہے. نہیں, ہمیں نہ کہا جائے, سنیں, نہیں یہ نہیں, سنیں, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, مدرسے میں ہو, مسجد میں ہو, سکول میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, کسی بھی شعبے میں ہو, اس کو اڑا دینا چاہیے. اللہ کو حکم ڈیفنس نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو آپ آخری بات کر رہے ہیں نا, آنکھ کے بدلے آنکھ, آنکھ کے بدلے آنکھ فوراً تھوڑی نکال دیں گے, پہلے ثابت بھی تو کریں گے. بھائی تو دیکھیں ابھی یہ کیس چلے گا نا, یہ ثابت ہو جائے پھر کیا ہوگا. ابھی آپ بات کر دیں کہ کتنے لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے, کتنا. بلال بھائی یہ نہیں ہو سکتا جب تک چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا, جب تک قاتل کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا, یہ جرائم نہیں رک سکتے جتنی مرضی تربیت کرتے رہے. ہم کہتے تھے کہ سارے لوگ دین پر آ جائیں, اسلام پر آ جائیں, کردار سازی ہوگی تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے, ہم بحثیں کر رہے ہیں. نہیں بلال بھائی دیکھیں, اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جب تک آپ اسلامی سزائیں نہیں نافذ کریں گے تب. بلال بھائی اگر آپ اس بات کا سنیں, اگر آپ اس بات کا انتظار کریں گے نا, اگر دیکھیں, اگر آپ
میں بتا رہا کیوں ہوں ناکام ہو رہے ہیں؟ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، نفاذ نہیں ہے. دین کی بھی نفاذ کا کیا مطلب؟ دین کی بھی او بھائی دین قرآن حدیث تو رہنمائی کر رہا ہے نا، رہنمائی لیں. بات نہیں کر رہے آپ، کوشچن کو سمجھ لیا کریں نا پھر جواب دیا کریں. رہنمائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے کہ معاشرے میں وہ کردار کیوں نہیں دین یا قانون بنا سکا. دین کا اس میں دین تو رہنمائی کر رہا ہے، اس کا مطلب عدلیہ دیکھیں نا، عدالتیں دیکھیں، وہ اس کو سزا دیں. کتنے کیس ہیں بلال بھائی ثابت ہوتے ہیں. میری پھر وہ بات شاید میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہیں، میری بات آپ نہیں سمجھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلال بھائی کتنے ایسے مرڈر قاتل جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ میں نے قتل کیا، پھر اس نے کہا میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا. میں نے 3 روایتیں پیش کیا کہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں کر سکتا. جب نہیں کر سکتا تو پھر یہاں پاکستان کے اندر غیرت کے نام پہ قتل کرنے والے رہا کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی ایک لٹکائیں تو صحیح ہے. نہیں یار، کوئی 2-4 بندوں کو لٹکا دیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگی بات. اس معاشرے میں ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں جی، ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں ہم بات کہ یہ ایسا نہیں ہے اسٹیٹس. کسی کے پاس کوئی بنیادی طور پہ نا کوئی پیکج نہیں ہے کہ یہ کریں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. جی، کسی کے پاس نہیں ہے. ہم سب گفتگو کر رہے ہیں، یہ کریں تو ہوگا، یہ کریں تو ہوگا، اس نے کیا تو ہو گیا، میں نے کیا تو ہو گیا. ہر بندہ اپنے گلٹ کو میرے خیال میں ڈیفینڈ کر رہا ہے. صحیح. اس لیے معاشرے کے اندر قطرہ تبدیلی نہیں لا سکے کیونکہ جنہوں نے تبدیلی لانی ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. وہ یونیورسٹیاں ہوں یا ممبر ہوں جو بھی ہو، ہم تبدیلی نہیں لا سکے. لیکن ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ سوائے گفتگو کے کچھ نہیں اور کہ تبدیلی کیوں نہیں لا سکے. میرے زور بیان میں کمی ہے، میرے عمل میں کمی ہے، میری لٹریچر میں کمی ہے، میرے سلیبس میں کمی ہے، میرے کردار میں کمی ہے. اور بھائی میں فیل کیوں ہو رہا ہوں جبکہ بیسٹ ریلیجن میرے پاس ہے اور ٹکا کے کمال قانون میرے پاس ہے. معاشرہ ناکام ہے. بچی جس کی 45 سال کی قتل ہوئی ہے، جس بھائی نے دیکھا ہوگا اس کے دل سے پوچھو کہ اس نے بہن کو اس طرح سے دیکھا. وہ کہتا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے، دل یہ کرتا ہے زمین کھلے اور میں اس میں مر جاؤں اس کے کہ میں نے اس طرح بہن کو دیکھنا تھا. معاشرہ تبدیل نہیں ہو رہا، کہیں غلطی ہے اور ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. ہم اگر استاد ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ساری رات پڑھتے ہیں، سارا سیمیسٹر پڑھتے ہیں، بہت اچھا پریپیئر کرتے ہیں. جس دن پیپر ہوتا ہے ان کو آنسر بک دی جاتی ہے، وہ اس کے اوپر وہ سب جو ان کے دماغ میں ہے وہ لکھ کے نہیں سبمٹ کرواتے. اب ان کو گریڈ نہیں کر سکتے. ہمیں تعلیم ہے، ہم جتنی بات کر رہے ہیں، جتنی ڈسکشنز کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا دین جو کچھ بتا رہا ہے ہم سب ایبزارب کر رہے ہیں، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے. ایگزام والے دن پیپر پہ لکھ نہیں سکتے. ابھی مسٹر باب نے کہا کہ قانون جو ہے اس کا کام ہے کریکشن کرنا. اس بات کو یہاں ڈاکٹر صاحب روک لیں. اگر میں تیاری کر رہا ہوں اور میں لکھ نہیں پا رہا تو غلطی کس کی ہے؟ میری، ہماری اپنی کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں لیکن ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں کہ کس سچویشن میں. یہ نہیں بتانا تھا کہ لکھنا ہے، استاد کو یہ بھی بتانا تھا کہ کیسے لکھنا ہے. یہ بھی بتانا تھا. میرا ایک آپ اپنی غلطی کو نہیں، ناکامی کو نہیں مان رہا. عدالت اپنی ناکامی کو نہیں مانتی، قاضی اپنی ناکامی کو نہیں مان رہا، مذہب اپنی ناکامی کو نہیں مان رہا. ہم سارے کھڑے ہیں اپنے کیا کہنا چاہیے شیشے کے گھر کے اندر ڈیفینسو ہو کے. اس لیے کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہو پا رہی. پروفیسر قاتل ہوں معاشرے میں اور بہت بڑی یونیورسٹی کے. اور یہ خدا کی قسم کمال بات ہے بھائی. کسی نے نہیں ہمیں سکھایا کہ قتل اچھی بات ہے، کسی نے نہیں سکھایا جھوٹ اچھی بات ہے، کسی نے نہیں بتایا کہ بے ایمانی کرنی چاہیے، کسی نے نہیں سکھایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنی چاہیے. ہم تو ان کے خلاف سمجھتے رہے ہیں سارا کچھ. پھر کرتے کیوں ہے یہ سارا کچھ؟ ناکامی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اس بات پر سوچتے ہوئے خوف آتا ہے کہ بیٹیوں کو نکاح کرتے ہوئے کون سا ایسا باپ ہے جس کو یہ خبر پتہ ہوگی اور وہ سوچے گا نہیں کہ ایسا میری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر شعوری طور پہ نہیں تو غیر شعوری طور پہ اس کے دل اور دماغ میں یہ بات ضرور ہوگی یا رہے گی. اور یہ ایک بہت بڑا ایک نفسیاتی ٹراما ہے جو کہ اس ملک میں ہم پیدا کر رہے ہیں. لیکن رباب صورتحال یہ ہے کہ جتنے مرضی ٹرامے ہو جائیں، میں اور آپ جو ہے نا ہم نے دھنیا اور بھنگ ملا کے پی ہوئی ہے اور ہم ٹھنڈے ہیں، چل ہیں، جو مرضی ہو جائے. ہم نے سگریٹ پی کے سوٹا لگانا ہے، سوشل میڈیا دیکھنا ہے، 2 کمنٹ کرنے ہیں، یا اچھا کہنا ہے یا کہنا ہے نہیں اچھا، اور اس کے بعد ختم. ایسا معاشرہ، مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم زومبیز ہیں. ہم زندہ ہی نہیں ہیں. ہم ایک بات پہ رد عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ حص ہمیں کہاں سے مل گئی؟
ہم ایک تو ماشاءاللہ جو ہمارا سوشل میڈیا اور وہ ہمارے پاس یہ جو گیجٹس آ گئے ہیں اس نے تو ہمیں بالکل کسی کام کا نہیں رہتے. وی آر ڈیڈ. یو آر ٹرو کہ ہم زومبیز ہیں. اب ہماری جو غیرت ہے, ہمارا جو وہ کہتے ہیں نا, جو ایک وہ ہوتی تھی نا کہ انسان کچھ سیکھتا تھا, کچھ لرننگ کرتا تھا, کوئی ریسرچ کرتا تھا, اب ہماری ریسرچ لرننگ ہمارے اس کے معیار ہی بدل گئے. بالکل وہی والی بات کہ جی ہم کہتے ہیں یہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, اتنی بڑی بات نہیں. کسی کے گھر قتل ہو رہا ہے, کسی کے گھر ریپ ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, اس کی ایک تکلیف ہے. وہ اسے کہتے ہیں نمنس. ہماری جو باڈی ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ نم ہو چکی ہے. ہماری وہ فیلنگز جو کہ کہتے ہیں پہلے ہمیں فیل ہوتا تھا کہ یہ ایکسٹریم ہے, اب ہم وہ ایکسٹریم فیل ہی نہیں کرتے. ریبرٹل تب آتا ہے جب آپ اس کو اپنے اوپر آپ اس شوز میں ہوتے ہیں. اوپر تاریخ کریں. پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا خاندان ہی نہیں ہوگا جہاں پہ عورتیں نہیں ہیں. جی. کوئی ایسا خاندان ہی نہیں ہوگا جہاں پہ بہنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ میری بہن بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اس کے ساتھ ہوا ہے. حالانکہ میں بھی اتنا ہی آن رسک ہوں جتنا کہ وہ باپ آن رسک تھا جس نے اپنی بیٹی کو نکاح کیا. بلال بھائی, ہمارا جو اس وقت کنسرن ہے نا, یا ہماری پرائیورٹی میں جو کنسرنز ہیں وہ ہیں کہ ہم غریب ہو رہے ہیں, آٹا چاول دال مہنگے ہو رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اس پہ ہم نکلیں گے, احتجاج کریں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن ہمارا کنسرن یہ نہیں ہے کہ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے یا ہمارے گھر کے آس پاس ویسینٹی میں کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آٹا مہنگا ہو گیا تو میں آٹے کے چکر میں ہوں اس لیے میں کانشیس نہیں ہوں. نہیں, یہ اگر یہ سچ ہے تو بنگلہ دیش کی ایگزامپل لے لیں, نیپال کی ایگزامپل لیں, پھر وہ زندہ لوگ کیوں ہیں؟ ہم مردہ قوم ہیں, اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ ایک ہے, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک جملہ آپ نے بتانا ہے, وقت ختم ہو گیا. وہ نظریاتی قومیں ہیں, ہم بھی نظریاتی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہم نظریاتی ہیں, ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے کوئی, نہ ثواب گناہ کا نہ کوئی اور. دیکھیں بلال بھائی, بات یہ ہے کہ اگر قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے, اگر ہے بھی تو اشرافیہ کے لیے کچھ اور ہے, طاقتور کے لیے کچھ اور ہے, کمزور کے لیے کچھ اور ہے. جہاں پہ دو چیزیں ہو جائیں نا, وہاں پہ معاشرے تباہ ہوتے ہیں. جہاں پہ قانون ایک ہو لیکن اس کی امپلیمنٹیشن امیر کے لیے اور ہو, مڈل کلاس کے لیے, خیر مڈل کلاس تو ہماری ہے ہی نہیں, اس کے لیے اور غریب کے لیے اور ہو, تو پھر معاملہ جو ہے وہ اسی طرح نمنس کی طرف جائے گا. یہ نمنس کا لفظ جو ہے نا, یہ یاد رکھیے گا جو رباب نے استعمال کیا, یہ معاشرہ نمنس کی طرف کیوں جا رہا ہے. آئندہ اگر موقع ملا گفتگو پہ تو اس نمنس پہ ہی بات ہوگی.